बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाज़ ज़ैदी। नाज़रीन, आज रावलपिंडी में मुनक़िदा तक़रीब में एहतजाज के हवाले से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि ये सियासत नहीं हो रही, ये मुल्क के लिए जिहाद है। मैं आपकी पूरी तैयारी देखना चाहता हूँ। ये पुरअमन एहतजाज होगा, कौम को तैयार कर रहा हूँ। ये जो हम मार्च कर रहे हैं, इससे पाकिस्तान की तारीख़ बदलेगी। सुनिए उनका क्या कहना है। प्लानिंग जो मैं कर रहा हूँ, हमें पता इन्होंने क्या करना है, इनको नहीं पता हमने क्या करना है। ये जो निज़ाम है, समझ जाओ कि अगर ये चल गया, इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इस बारी हम इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, राना सनाला, तुम और शहबाज शरीफ उल्टे भी लटक जाओ, कुछ नहीं कर सकोगे। ये हम अपने मुल्क के मुस्तकबिल की पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, जहाद कर रहे हैं, मुल्क को आज़ाद करने की जहाद कर रहे हैं। ऑडियो लीक्स पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे फ़ोन टैप किए गए, हमारे नौकरों को ख़रीदने की कोशिश की गई। इमरान खान की हिमायत करने पर लोगों को हरासा किया जा रहा है। ये सिर्फ चाहते हैं कि हम इस हुकूमत को तस्लीम कर लें, लेकिन कौम कभी इन चोरों को तस्लीम नहीं करेगी। एजेंसियों से पूछना चाहता हूँ कि आपका सिर्फ काम फ़ोन टैप करना रह गया है? क्या आपको फ़िक्र है ये लोग मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? लोगों को टेलीफोन करके धमका रहे हैं। हैंडलर्स को बताना चाहता हूं, आप अपने आप को बदनाम करने लगे हैं। चेयरमैन पीटीआई ने ऑडियो लीक्स पर अदालत जाने का इंदिया देते हुए कहा है कि अदालत इसलिए ताकि तहकीकात की जा सके। कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी बगिंग की जिम्मेदार है? कौन ऑडियो लीक कर रहा है? हर जगह फोन टैप, टेलीफोन टैप, घर टैप, नौकरों को भी इन्होंने खरीदने की कोशिश की। अभी तो वो ऑडियो टेप निकल रही है कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में वो भी टैप हो रहा था। मैं अपनी एजेंसी से पूछता हूं कि क्या तुम्हारा ये काम रह गया है कि अपने ऊपर लोगों के ऊपर जासूसी करो? क्या आपका ये काम रह गया है कि जोड़ तोड़ करो? क्या आपको कोई फिक्र मुल्क की है या नहीं है? क्या ये काम रह गया कि जी टेलीफोन टैप करके पता चलाओ जरा इमरान खान क्या कह रहा है या आजम खान से क्या बात कर रहा है जब वो प्राइम मिनिस्टर था? ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हम इन चोरों को मान जाए। ये चोरों, डाकू और इनके हैंडलर सुन लो कि जितनी मर्जी आप कोशिश कर लें, आप अपने आप को बदनाम करेंगे। कौम नहीं जाने लगी इन डाकुओं के साथ। लेकिन नाज़रीन, सवाल यह है कि अब तक इमरान खान साहब ये बताने से इनकारी हैं कि क्या जो बातें ऑडियो लीक्स में सामने आई हैं वो इमरान खान साहब ने की हैं या नहीं। क्या वाकई इमरान खान ने साइफर के हवाले से आवाम के जज्बात से खेला? क्या सियासत को बचाने के लिए इमरान खान ने रियासत को दाव पर लगाया? क्या सिर्फ अपनी सियासत बचाने के लिए किसी मुल्क के खिलाफ जहर पैदा करना दुरुस्त है? क्या इमरान खान साहब अगर हॉर्स ट्रेडिंग करें तो वो दुरुस्त है या नहीं? और सबसे अहम कि इमरान खान और उनके पार्टी रहनुमा हाई ऑफिशियल्स और इदारों से मुलाकात कर रहे हैं या नहीं? अगर नहीं कर रहे तो अब तक एहतजाज की कॉल दी क्यों नहीं गई? इमरान खान को आखिर किसके इशारे का इंतज़ार है? कहाँ से ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतज़ार है? इस पर मज़ीद बात करते हैं। नून लीग पर अफनानुल्लाह खान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका अफनानुल्लाह खान साहब, हमें वक्त देने के लिए प्रोग्राम में। ये बताइएगा कि इमरान खान साहब का कहना है कि उनके लोगों को हिरासा करने की कोशिश की जा रही है, उनके नौकरों को ख़रीदने की कोशिश की जा रही है। कौन ख़रीदने की कोशिश कर रहा है? क्या हुकूमत ऐसा करने वालों के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर कार्रवाई करेगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात ये है कि इमरान खान साहब जो है ना, उनकी बात जो है वो पहली बात दूसरी से नहीं मिलती, दूसरी तीसरे से नहीं मिलती। वो उनका अपना एक बयान है जो वो टीवी पे दे चुके हैं कि एजेंसियों का तो ये काम है कि वो फ़ोन टैप करें और वो फ़ोन टैप करें और फिर वो उससे पता चलाएं कि कौन करप्शन कर रहा है, कौन पैसा बाहर भेज रहा है, कौन नहीं भेज रहा है। ये उन्होंने उनका रिकॉर्ड पे बयान है और उन्होंने एजेंसी का नाम लेके कहा कि बड़ा अच्छा काम करती हैं, ये बिल्कुल ठीक करती हैं, ये टैप करती हैं। आज ये कह रहे हैं कि जी वो फ़ोन टैप, मतलब जब अपने मुफाद में था तो फ़ोन टैप करवाना अच्छी बात थी, क्योंकि जब इन्होंने बंदे तोड़ने होते थे, जब हॉर्स ट्रेडिंग करनी होती थी, जब ये सारे उल्टे चीज़ें, तो तब टैप करवाना ठीक था जब खुद वज़ीर आज़म थे। अब जब अपोजिशन में आ गए तो कह रहे हैं कि टैप करना बुरी बात है। भाई बात ये है कि एक दो बातें तो इससे साबित होती हैं। पहली बात ये साबित होती है कि ये अपने दौर में खुद टैप करवाते रहे। दूसरी ये बात साबित होती है कि जो बातें निकल के बाहर आ रही हैं वो दुरुस्त बातें हैं। वो ये आवाम को कोई और बात करते हैं और हकीकत कोई और होती है। नहीं, लेकिन इन प्रिंसिपल तो इमरान खान साहब दुरुस्त नहीं बात कर रहे कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की इस तरह से बगिंग की जाए, इस तरह से फिर वहां पे उनकी ऑडियोज बाहर आए। गो के इमरान खान साहब अब वजीर आजम नहीं है, इस वक्त तो वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ हैं। बदनामी तो है ना रियासत की। देखें, मैं इसमें कोई शक नहीं है
کہ وزیر اعظم ہاؤس کے معاملات ٹیپ نہیں ہونے چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ شخص ہے جو یہ کہتا تھا کہ یہ بڑا اچھا کام ہے، آج وہ کہہ رہا ہے کہ بڑا برا کام ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ یا تو آپ نے یہ اپنا مینٹین کیا ہوتا نا سٹانس، جب آپ کے پاس طاقت تھی تب بھی آپ یہ کہتے کہ یہ بڑا برا کام ہے، جب آپ کو فائدہ تھا تب آپ نے کہا کہ یہ بڑا اچھا کام ہے، آج آپ کا نقصان ہے تو آپ کہتے ہیں بڑا برا کام ہے۔ تو ایسے انسان کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور میں ابھی میں نے بیان چیک کیا ہے، جو صدر مملکت ہیں عارف علوی صاحب، انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ جو سائفر ہے اس کی جو حقیقت ہے اس کے اوپر میں قائل نہیں ہوں، اور یہ سازش کی جو وہ ہے اس کے اوپر میرے شکوک و شبہات ہے، لیکن میں قائل نہیں ہوں۔ تو جو ان کے اپنے لگائے ہوئے صدر ہیں انہوں نے بھی ان کے ساری جو سائفر کی کہانی ہے اس کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے، سارے پاکستان کو پتہ چل گیا کہ یہ چالے چلنے والے لوگ ہیں، یہ جھوٹ بولنے والے منافق لوگ ہیں، یہ عوام کو کہانیاں سناتے ہیں کہ جی امریکی سازش ہے، دنیا ہمارے خلاف ہو گئی، اور حقیقت میں ان کے ساتھ لائنیں سیٹ کر رہے ہوتے ہیں، حقیقت کوئی اور ہوتی ہے اور کہانیاں کوئی اور سنا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے انسان لیکن سینیٹر صاحب آڈیو لیکس کے معاملے پر عمران خان صاحب نے تو عدالت جانے کی بات کر دی ہے، JIT بنانے کی بھی انہوں نے کہا ہے کہ میں کوشش کروں گا، تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں پتہ چلانے کی کوشش کروں گا کہ بگنگ کے پیچھے کون سی ایجنسی ملوث ہے۔ آپ کی جانب سے بھی تو کوئی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی گئی تھی نا، ابھی تک آپ کی جانب سے چیزیں کیوں سامنے نہیں آ رہی ہیں کہ کون اس میں ملوث تھا؟ آپ کی جانب سے جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس نے سفارشات کیا اپنی پیش کی ہیں؟ دیکھیں ہم نے جو کمیٹی بنائی ہے وہ اپنا کام اس کے اوپر انہوں نے جاری رکھا ہے، اور وہ اس کے اوپر جو معاملات ہوں گے وہ عوام کے سامنے ہم بہت جلد لے آئیں گے۔ میرا یہ بالکل میں یہ 100% اس بات پہ میں وہ قائل ہوں کہ وزیر اعظم ہاؤس کے معاملات باہر نہیں آنے چاہیے، یہ باہر آنا بہت جو ہے وہ خطرناک بات، مطلب ٹیپ ہی نہیں ہونا چاہیے، باہر آنا نہیں، ٹیپ ہی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تو جب آپ ایک دفعہ ٹیپ کر لیتے ہیں کسی چیز کو تو پھر وہ کہیں بھی پہنچ سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ بات انشور کرنا یہ ایجنسیوں کا کام ہے ہماری کہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر کوئی بھی چیز جو ہے وہ ریکارڈ نہ ہو۔ لیکن عمران خان کے معاملے کے اوپر آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے ایک پوری سازش خود کی ہے اس ملک کے خلاف۔ جب پاکستان کے خلاف سازش کی، پاکستان کی ریاست کے خلاف سازش کریں گے اور جھوٹی کہانیاں گڑیں گے تو ان کی باتیں باہر نکالنا بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ یہ پہلے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کہانیاں سناتے ہیں، اپنے خاص طور سے جو قوم یوتھ ہے اس کو بیوقوف بنانے کے لیے وہ کسی طرح بھی اس کو لگا دیتے ہیں کہ پہلے جی سائفر کی کہانی سنا دی اور کہا کہ جی ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے، اور اب جب ان کے آڈیو باہر آ رہی ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے تھے۔ تو ایک فیکٹ فائنڈنگ اس کے اوپر بھی ہونی چاہیے کہ یہ جو انہوں نے ملک کا نقصان کیا ہے، یہ سائفر کی کہانیاں بنا کے جو فورن پالیسی کا نقصان کیا ہے اور جو پاکستان کے خلاف سازش کی ہے انہوں نے، اس کے اوپر پہلے بتائیں نا یہ کہ یہ سر حکومت تو آپ کی ہے، تحقیقات آپ نے کرنی ہے، کسی اور نے نہیں کرنی ہے۔ سینیٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے ایک بار پھر اداروں پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہینڈلرز کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو بدنام کرنے لگیں، کیا اس تنقید کے بعد یہ کہنا درست ہوگا کہ عمران خان کو اداروں کی طرف سے انکار ہو گیا ہے اس لیے اب وہ اقتدار کے لیے کسی حد تک جانے سے باز نہیں رہیں گے؟ دیکھیں عمران خان جو ہے وہ اقتدار کا بھوکا ہے، اس کو اقتدار ہر صورت میں چاہیے، اس کے لیے یہ پاکستان تباہ برباد ہوتا ہے ہو جائے، جو مرضی ہوتا ہے ہو جائے، اس کو اقتدار چاہیے بس۔ صحیح۔ تو وہ ظاہر ہے جب اس کو نہیں ملے گا تو وہ یہ والی حرکتیں کرے گا جو وہ کر رہا ہے، اور یہ بات جو ہے یہ امید ہے کہ ہم نے اس سے کچھ سبق بھی سیکھا ہوگا کہ یہ جو کارنامہ انجام دیا گیا تھا پروجیکٹ عمران خان کا، اس کا آج خمیازہ پوری اسٹیٹ بھگت رہی ہے کہ اس کی زبان قابو میں ہے ہی نہیں، یہ بے لگام ایک زبان ہے جو اس ملک کا تباہ نقصان روزانہ کیے جا رہی ہے۔ پہلے اس نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی تباہ بربادی کی، اور وہ سائفر والی کہانی جو ہے وہ ایک پوری اس کے اوپر ایک بیانیہ بنا دیا اور عوام کو اس کے پیچھے لگا دیا کہ جی دیکھیں یہ ہمارے ساتھ وہ ہی ہے جو جس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جب لا کے مسلط کیا جائے گا تو پھر اس کا نقصان تو پوری قوم ہی اٹھائے گی نا۔ ٹھیک ہے، اچھا اٹھا رہی ہے۔ اچھا یہ بھی بتائیں کہ یہ روزانہ اس طرح کی کوئی نہ کوئی آپ دیکھیں کہانی ہوگی۔ اچھا سینیٹر صاحب، اداروں پر بیجا تنقید اور انہیں سیاست میں لانے کی کوشش پر موجودہ حکومت عمران خان کے خلاف کارروائی کا کوئی ارادہ رکھتی ہے؟ آج بھی جو انہوں نے راولپنڈی میں خطاب کیا اس میں بھی ایجنسیز کو انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا یہ کام نہیں ہے، اپنے آپ کو آپ بدنام کریں گے، آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے فون ٹیپ کریں، تو وہ تو گھسیٹ رہے ہیں پھر اداروں کو اس چیز میں۔ تو عمران خان کے خلاف کوئی کارروائی کا ارادہ رکھتے ہیں اس پرٹیکولرلی بیان کے مطابق آپ؟ دیکھیں عمران خان کا اپنا ایک بیان ہے، ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ میں تو ایجنسیوں کو کہتا تھا کہ مجھے بندے پورے کر کے دو، میرے سے تو بندے ہی نہیں پورے ہوتے تھے۔
یہ ریکارڈڈ بیان ہے، یہ میں کوئی ابھی کچھ عرصہ پرانی بات ہے. آپ مجھے بتائیں نا ایسے انسان کی زبان پہ کیا اعتبار کیا جا سکتا ہے جو خود کہتا ہے کہ میں نے ایجنسیوں کو استعمال کیا اپنے اقتدار کو تول دینے کے لیے. آج جو ہے اس کو بڑا برا لگ رہا ہے، کہتے ہیں معاملہ کچھ اس کے خلاف ہو گیا تو بڑا برا لگ رہا ہے. جب یہ کہتا ہے کہ آپ نیوٹرل ہیں تو آپ جانور ہیں، آپ مجھے بچائیں، آ کے میری حکومت لے کے آئیں، اور ساتھ ہی بولتا ہے کہ یہ دیکھیں ٹیپنگ ہو رہی ہے. بھائی ایسے انسان کی بات کے اوپر آپ کیسے اعتبار کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ عمران خان کا مفاد جو ہے وہ پاکستان کے آئین سے بھی زیادہ بڑا ہے، پاکستان کے اداروں سے، پاکستان کی سیاست سے بھی زیادہ بڑا ہے. تو وہ ایسے میں اس کی عمران خان کی کسی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی بولے گا، لیکن اس کے لیے قوم کے لیے اور اداروں کے لیے اور اس نظام کے لیے سبق یہ ہے کہ ایسے انسان کو مسلط کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے. آپ تو سارے نقصان بھگت رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، اب تو نقصان ہو رہا ہے پورے ملک کا. ٹھیک ہے. اچھا، سائفر معاملے کے اوپر آپ نہیں سمجھتے سینیٹر صاحب کی تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو، تاکہ پتہ چل سکے، ساری چیزیں عوام کے سامنے آ سکیں کہ غلطی کس کی ہے اور کس نے واقعی اس کے ساتھ کھیلا ہے؟ کیا واقعی کوئی ایسی چیز تھی بھی یا نہیں، یا پھر اس کو ایسا بنا دیا گیا؟ اور پھر اس سے یقیناً اس سے ہمارے تعلقات بھی بڑے متاثر ہوتے ہیں. اگر بین الاقوامی دنیا کے ساتھ دیکھا جائے، ایک ملک کے اوپر آپ نے الزام لگا دیا، تحقیقات اس کی بنتی ہیں، تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ عوام کے سامنے آ سکیں چیزیں. دیکھیں اس کے اوپر تحقیقات ہو چکی ہیں. اس کے اوپر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اور اداروں نے اپنی رپورٹ جمع کرا دی ہے کہ کوئی سازش نہیں ہے. اس کے اوپر پوری کی پوری اس کے اوپر بحث ہو چکی ہے. لیکن اگر کوئی جو ہے وہ ڈھیٹ ہو جائے اور وہ کہے کہ نہیں جی ہے، اور اس کے کچھ فالوورز ایسے ہوں جو بالکل اندھے بہرے ہوں، ان کو کوئی بھی کہانی سنا دو وہ کہیں یہ سچ ہے، ان کو صبح ایک کہانی سناؤ شام کو دوسری سناؤ، اس کی 180 ڈگری یو ٹرن لے کے وہ کہیں وہ صبح والی بھی ٹھیک تھی شام والی بھی ٹھیک ہے. تو اب ایسے لوگوں کا کیا علاج کیا جا سکتا ہے؟ ان کا لگایا ہوا صدر ہے عارف علوی صاحب، انہوں نے آج کہہ دیا کہ سائفر کی کوئی حقیقت جو ہے وہ نہیں ہے، یا وہ اس کے اوپر میں قائل نہیں ہوں. آج انہوں نے کہہ دیا، ان کا بیان آ گیا. لیکن جب کل کو پھر دوبارہ یہ کہانی سنا رہے ہوں گے یہ سارے کے سارے بیٹھ کے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس ملک کی اور ہم سب کی بدقسمتی ہے کہ ایسا انسان اس ملک کا وزیر اعظم رہا، عمران خان، جس نے اس ملک کی اکانومی کو تباہ و برباد کر دیا، فورن پالیسی کو تباہ و برباد کر دیا. ہمیں لوگ بولتے ہیں کہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں کہ آپ کا وزیر اعظم بدتمیز تھا. اس کو تمیز ہی نہیں تھی، اس کو بیسک جو ڈپلومیٹک مینرز ہیں وہی نہیں تھے کہ جب کوئی آتا ہے تو کھڑا ہونا ہے، بیٹھنا ہے، کیسے کسی کے ساتھ خطاب کرنا ہے، اس کو وہی نہیں اس کو پتا تھا. ایسے انسان کو جب ظاہر ملک کا وزیر اعظم لگے گا تو آپ کے ملک کی فورن پالیسی کی تباہ و بربادی تو ہوگی، اور اس نے کی اور وہ ابھی بھی کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ بے شرمی کا لیول آپ چیک کریں کہ اس کو پتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ پاکستان کا نقصان ہے اس کے اندر، مگر وہ لگا ہوا ہے کرنے کے لیے، اور ساتھ ہی درج بھی دے رہا ہے کہ نیوٹرل نہ ہو. ایک طرف کہہ رہا ہے کہ ٹیپ کرو، میرے کیوں مطلب میرے ٹیپ نہ کرو. نہیں، وہ سب چیز ہے، وہ سب چیزیں تو ہمارے سامنے ہیں، یہ سب چیزیں ٹھیک بھی ہیں، لیکن جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں اس کے اوپر اس کی فارمیشن ہو سکتی؟ جوڈیشل کمیشن بن جائے، وہ تحقیقات کرے اور وہ چیزیں سامنے آئیں پھر عوام کے. جوڈیشل کمیشن بنانے میں کیا آ رہا ہے؟ وہ آپ نے آپ نے وہ والا واقعہ سنا ہے کہ وہ دو لوگ ہوتے ہیں، وہ گدھے پہ سوار ہوتے ہیں اور شہر میں نکلتے ہیں. تو ایک ان کو کہتا ہے کہ آپ دیکھو گدھے کے اوپر دو بندے بیٹھے ہیں، تو وہ ایک بندہ اتر جاتا ہے. تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو جی گدھے پہ کتنا ظلم ہے، ایک بندہ اس پہ بیٹھا ہوا ہے. تو ایونچولی وہ گدھے کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں. آپ عمران خان کی باتوں کو جو ہے وہ آپ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. وہ آپ جوڈیشل کمیشن کرائیں گے، وہ کہیں گے نہیں یہ والے جج کیوں ڈالے، فلانے جج ڈالو. آپ وہ کرائیں گے، وہ کہیں گے نہیں یہ نہیں اب یوں کراؤ. تو ان کا کوئی اینڈ نہیں ہے. یہ بیسیکلی اپنے سیاسی مفاد کے لیے ملک کی فورن پالیسی کو بھی خراب کریں گے، اکانومی کو بھی تباہ و برباد کریں گے، لیکن اپنا ذاتی مفاد سب سے زیادہ ان کو عزیز ہے. اور یہ بات انہوں نے بار بار ظاہر کی ہے. تو ان لوگوں کی باتوں کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکتا. یہ ان کو آپ کبھی خوش نہیں کر سکتے. یہ آپ ان کو جو پہلے یہ کہتے تھے نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں لاؤ لے کے آئے، اس کا فیصلہ ہوا، سارے پاکستان کو پتہ چل گیا کوئی سازش نہیں ہے، لیکن انہوں نے پھر وہی کہانی گڑنی شروع کر دی. تو اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے نا. یہ کہتے ہیں یہ آپ ان کی ایک بات مانیں گے، یہ کوئی اور کہانی لے آئیں گے اگلے دن، پھر آپ وہ مانیں گے اگلے دن پھر کوئی اور کہانی لے آئیں گے. لیکن تو یہ تو اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، لیکن اب یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں، شیخ رشید احمد صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دھرنا ہونے جا رہا ہے اسلام آباد میں. خان صاحب اس کی کال دینے والے ہیں، آج بھی انہوں نے حلف لیا ہے باقاعدہ لوگوں سے.
اسلام آباد کے ڈیفنس کے لیے سر آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ اگر عمران خان صاحب یہاں پر آ جاتے ہیں، دھرنے کا اعلان کر دیتے ہیں، تو کس طرح سے پھر ڈیفنس کیا جائے گا اسلام آباد کا؟ اور اگر وہ 50,000 کے قریب بھی بندے لے کر آ جاتے ہیں تو اسلام آباد تو ایک بہت چھوٹا سا ایک شہر ہے، تو اس کو پھر کیسے آپ اس کو ہینڈل کریں گے اس دھرنے کو؟ کوئی پلاننگ آپ کی کیا ہے سوائے کنٹینرز کے؟ دیکھیں ہماری پلاننگ یہ ہے کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق کسی بھی جو پبلک گیدرنگ ہے اس کو ریڈ زون میں الاؤ نہیں کریں گے. اس کے اوپر ایک آرڈر آ چکا ہے، یہ عمران خان کے زمانے میں آیا تھا. تو اور اس کے علاوہ اگر کوئی سازش کرے گا اسلام آباد کو بند کرنے کی تو اس کو ہم جو ہے وہ بالکل جو ہے اس کو آن ٹاسک لیں گے اور اس کو ساؤٹ آؤٹ کریں گے بالکل. کیونکہ یہ ملک جو ہے نا، یہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. یہ کوئی سلطنت عمرانیہ نہیں ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ان کی بادشاہت چلے یا جو یہ کہیں وہ ہوگا. یہ انہوں نے پیسفل پروٹیسٹ کرنا ہے، ضرور کریں. یہ جلسے وغیرہ کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر انہوں کوئی بند کرنا ہے، کوئی جلاؤ گھراؤ جو پہلے انہوں نے کیا تھا، ان کو آڑے ہاتھوں لیں گے اور ان کو بالکل سیدھا کر دیں گے. پہلے بھی ان کو سیدھا کیا تھا. 25 مئی کو آپ کو یاد ہے کہ 7,500 لوگ لے کے عمران خان صاحب انٹر ہوئے اسلام آباد، اور پھر یہ ڈی چوک بھی نہیں پہنچ سکے. اور انہوں نے وعدے کیے تھے کہ کچھ غلط کام نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا. پورے اسلام آباد کے بلو ایریا کے اندر انہوں نے آگ لگائی، انہوں نے ٹرین اسٹیشن جلائے، انہوں نے درخت جلائے، انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ افراتفری پھیلانے کی پوری کوشش کی. تو پھر عفنان صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ تیاری کیا آپ نے بھی کر رکھی ہے؟ سختی سے پھر ان کے ساتھ نمٹیں گے؟ بالکل جی. ہم دیکھیں یہ پبلک گیدرنگز انہوں نے جلسے کرنے ہیں، آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے کوئی کرنا ہے وہ یہ کر رہے ہیں آلریڈی. اس کے اوپر ہم نے کبھی ان کو روکا بھی نہیں ہے. لیکن کوئی آگے کہے کہ میں اسلام آباد بند کر دوں گا، میری حکومت جب تک نہیں آئے گی، یا مجھے وزیر اعظم بناؤ، تو اس طرح تو ملک نہیں چل سکتا. ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم اس کو سیدھا کریں گے. اس نے بہت اس ملک کا نقصان کر دیا ہے. اس کو معلوم ہے کہ ڈالر جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے، مہنگائی نیچے آ رہی ہے. ڈار صاحب جو ہے وہ اکانومی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اس کو اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے. یہ الٹی سیدھی کلابازیاں کھائے گا، لیکن انشاءاللہ ہم اس کو سارٹ آؤٹ کریں گے. اچھا لیکن بات تو یہ بھی ہے نا سینیٹر صاحب کہ ابھی عمران خان صاحب نے احتجاج کا کوئی اعلان نہیں کیا، انہوں نے کوئی تاریخ نہیں دی ہے. گو کہ وہ پبلک گیدرنگ میں بس یہی کہہ رہے ہیں، موبلائز کر رہے ہیں اپنے کارکنان کو کہ وہ لانگ مارچ کے لیے نکلیں گے، تو آپ نے بھی ان کا ساتھ دینا ہے. لیکن ابھی ان کی جانب سے کوئی ڈیٹ کا اعلان نہیں کیا گیا. اس کے باوجود آپ نے اسلام آباد کو بند کرنا شروع کر دیا ہے، کنٹینرز وہاں پر لگانے شروع کر دیے ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ کیا یہ عمران خان کا ڈر ہے، یا پھر ایسا کیوں سمجھتے ہیں آپ؟ ابھی سے کیوں آپ لوگوں نے اتنی تیاری شروع کر دی ہے جبکہ خان صاحب نے ابھی تک کوئی ڈیٹ بھی اناؤنس نہیں کی ہے؟ دیکھیں ہمیں یہ معلوم ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ فورن فنڈڈ ہیں، اور ان کی جو ہے وہ باہر کی جو اینٹی پاکستان لابیز ہیں ان سے فنڈنگ ہو رہی ہے. تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ انتشار پھیلائیں گے اور یہ پاکستان کو ترقی کرتا نہیں دیکھ سکتے. تو یہ ساری انفارمیشن اور انٹیلیجنس ہمارے پاس موجود ہے. تو ہم ظاہر ہے ہم ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنا پوری تیاری ہم نے آلریڈی کی ہوئی ہے، اور ہم ان کو بالکل روکیں گے. کیونکہ یہ ملک جو ہے نا، یہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. یہ کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ جو مرضی کرتا پھرے. یہ آئین اور قانون میں رہ کے کام کریں گے ٹھیک ہے، ورنہ ان کو جو ہے وہ روکا جائے گا. پہلے بھی ان کو روکا گیا ہے اور آئندہ بھی ان کو ہم روکیں گے. لیکن بات یہ ہے نا، بات یہ ہے سینیٹر صاحب کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب کی جب حکومت تھی تو JUI نے بھی یہاں پر لانگ مارچ کیا تھا، وہ لوگ بھی یہاں پر بیٹھے تھے، سٹ ان ان کا ہوا. ہم نے بلاول بھٹو زرداری کو بھی دیکھا، وہ بھی یہاں پر آئے، انہوں نے بھی دھرنا کیا، ان کو بھی اجازت دی گئی. تو آپ لوگ آخر عمران خان صاحب کو اجازت کیوں نہیں دے رہے؟ آنے دیں ان کو، لانگ مارچ کرنے دیں. اگر کوئی آئین اور قانون کے خلاف کام کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ ان کو بتائیں، پھر اس کے تحت پھر کارروائی بعد میں ہو سکتی ہے نا. ابھی ان کا جو جمہوری رائٹ ہے دھرنے کا یا بیٹھنے کا، احتجاج کا، وہ تو ان کو کر لینے دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر کسی کی اپنی ہسٹری ہوتی ہے. عمران خان کی ہسٹری ہے PTV پہ حملہ کی، پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کی، بلو ایریا کو جلانے کی. ان کی ہسٹری ہے. یہ انہوں نے وعدے کیے کہ ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے. سپریم کورٹ میں لکھ کے دیا کہ نہیں غلط کام کریں گے، اور ڈی چوک میں آگ لگا دی، ٹرین اسٹیشن کے اوپر آگ لگا دی، میٹرو اسٹیشن کے اوپر آگ لگا دی. تو یہ ہماری جو اس طرح کی ہسٹری نہیں ہے، نہ JUI کی ایسی ہسٹری ہے، نہ پیپل پارٹی کی ایسی ہسٹری. نہیں، ہسٹری تو سر آپ کی بھی ہے نا. سپریم کورٹ پر حملہ کس نے کیا تھا؟ وہ تو ہر جماعت کی. اگر آپ یہ بات کریں گے کہ ان کی یہ ہسٹری ہے، جنہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا ان کے خلاف سپریم کورٹ میں کیس ہوا اور ان کو سزائیں ہوئی. ان کو کسی نے کچھ پوچھا ہے جو پچھلی دفعہ بلو ایریا میں
میٹرو اسٹیشن کو آگ لگائی, درختوں کو آگ لگائی, کسی کو کوئی ان کا بندہ اندر ہوا. انہوں نے پی ٹی وی کے اوپر حملہ کیا, ان کو کسی عارف علوی صدر بن گیا, یہ خود وزیر اعظم بن گیا, پارلیمنٹ میں حملہ کیا انہوں نے, اور پھر یہ بول رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے. دیکھیں بات مختلف ہوتی ہے. اگر آپ خود بول رہے ہیں, آپ کی انٹینٹ آ گئی ہے کہ میں گھیراؤ جلاؤ کروں گا, میں بند کروں گا اسلام آباد کو, تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ اس کا تو مطلب یہ کہ آپ, اور پہلے بھی آپ اسلحہ لے کے آئے تھے, تو ایسے لوگوں کو تو ان کی تاریخ کے مطابق ان سے ڈیل کیا جائے گا. چلیں ان سے اس طرح سے ڈیل کیا جائے گا ان کی تاریخ کے مطابق. مجھے ذرا فائنلی یہ بتا دیں, آخری سوال آپ سے یہی ہے کہ رانا ثناء اللہ کے اوپر مقدمات بن رہے ہیں, تو کیا پنجاب میں کوئی گورنر راج کا بھی لگانے کا ارادہ ہے آپ لوگوں کا؟ مختصراً بتا دیں. دیکھیں گورنر راج لگانا جو ہے وہ ایک آپشن ضرور ہے وفاقی حکومت کے پاس, مگر اس کا ایک پروسیس ہے. وہ پروسیس فالو کر کے اگر یہ لگا کہ پنجاب کے اندر کوئی اینٹی پاکستان ایکٹیویٹی ہو رہی ہے یا فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف جو ہے وہ ایک جو ہے وہ چڑھائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو پھر ضرور کیا کہتے ہیں ہم اس آپشن کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کریں گے. لیکن اگر وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے کام کریں اور کوئی اسلام آباد میں چڑھائی نہ ہو, تو پھر اس طرح کا کوئی کام ہماری طرف سے بھی نہیں ہوگا. چلیں جی, بہت بہت شکریہ آپ کا سینیٹر ڈاکٹر عفنان اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ اور اپنی رائے دے رہے تھے. پروگرام میں شامل کرتے ہیں ناظرین ایک بریک, اور بریک کے بعد بات کریں گے سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں محمد نواز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو. اپنے خلاف بننے والے کیسز کو انتقام کا نام انہوں نے دیا. کیا نواز شریف کسی ڈیل کے تحت وطن واپس آ رہے ہیں؟ اس پر تفصیلی بات ہوگی ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. مریم نواز سے ملاقات کے بعد گزشتہ روز لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میاں محمد نواز شریف پہلی بار وہ کہہ گئے جس کا ذکر پچھلے 5 سالوں میں نہیں کر رہے تھے. نواز شریف ملک کے موجودہ حالات کا ذمہ دار عمران خان کو ٹھہراتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ترقی کرتے پاکستان کو آگے بڑھنے سے روک دیا گیا. ہمارے دور میں اشیاء ضروریہ کی قیمتیں عوام کی دسترس میں تھیں. ہمارے دور میں بننے والی موٹر ویز اور خوشحالی پر بھی اعتراض کیا گیا. ہمارے دور میں خوشحالی آئی اور عوام کو روزگار ملا. انسداد دہشت گردی کے لیے ہماری کاوشوں کو عالمی سطح پر سراہا گیا. ہمارے دور میں پاکستان معاشی طور پر مستحکم ہوا. ہماری خدمات زندگی کے ہر شعبے میں ہیں. ہم نے ملک کو ایٹمی طاقت بنا کر اس کا دفاع ناقابل تسخیر بنایا. عمران خان نے کیا کیا ہے جس پر ایبسولوٹلی ناٹ کہتا ہے؟ ہم نے دنیا کو باور کرایا کہ پاکستانی قوم اپنی غیرت پر کوئی سودے بازی نہیں کرے گی. ہم نے ملک کو معاشی طور پر مستحکم کر کے IMF کو خیر بات کہہ دیا. ہم نے ملک کی وہ خدمت کی جو کوئی نہیں کر سکتا. عمران خان نے پاکستان کو معاشی طور پر تباہ، ملک کو عالمی طور پر تنہا کیا. عمران خان نے دیگر ممالک سے تعلقات کو خراب کیا. عمران خان کے دور میں اشیاء ضروریہ کی قیمت عوام کی پہنچ سے باہر چلی گئی. عمران خان کی حکومت میں ڈالر کی قیمت جان بوجھ کر بڑھائی گئی. یہ کہ مجھ سے انتقام لیتے لیتے آج آپ نے پاکستان کا بٹھا بٹھا دیا. ہر چیز مہنگی ہوئی ہے. عمران خان کے دور میں میرے دور تک عوام خوش تھے، مطمئن تھے. آج وہ ظلم ایک ایک کر کے ظلم کرنے والوں کے سامنے آ رہے ہیں اور آئندہ اور آئیں گے. جو مکر و فریب کیا ہے، جو دھوکے بازی کی ہے، سب کچھ قوم کے سامنے آ رہا ہے. ہر چیز پہ یو ٹرن سب قوم دیکھ رہی ہے، کر رہی ہے. میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، جانے سے پہلے خودکشی کر لوں گا. وہ خودکشی آج تک نہیں کی. قوم دیکھ رہی تھی کب کریں گے خودکشی. انہوں نے کلثوم نواز کی صحت اور موت کے حوالے سے بننے والے مذاق پر بات کرتے ہوئے کہا کہ لوگ میری اہلیہ کی بیماری کا مذاق اڑا رہے تھے. جب میری اہلیہ اور مریم کی والدہ بستر مرگ پر تھیں تو ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا. جب میں اور مریم اڈیالہ جیل میں تھے تو خبر ملی کہ کلثوم نواز کی طبیعت پھر خراب ہو گئی ہے. مجھے بتایا گیا کہ کلثوم نواز بے ہوش ہیں اور ICU میں ہیں. میں نے جیل سپرنٹینڈنٹ سے کہا کہ میری لندن میں بات کرا دیں. جیل سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ بات نہیں کرا سکتا، ہمیں اجازت نہیں ہے. میں نے کہا کہ یہ انسانیت کا معاملہ ہے، اس پر اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے. میں نے منتیں کی مگر میری بات نہیں کرائی گئی. 3 گھنٹے بعد آ کر بتایا گیا کہ میری بیگم فوت ہو گئی ہیں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میرے دل پر کیا گزری ہوگی. انہوں نے کہا کہ ہم جا کر مریم کو اطلاع کرتے ہیں. میں نے کہا کہ ہرگز نہیں، میں خود انہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مریم کو میں کس طرح بتاؤں. جب مریم کو بتایا تو وہ زاروں قطار رونے لگیں. کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ ہمیں کلثوم نواز کا آخری دیدار کرنے دیا جائے. کلثوم نواز فوت ہو چکی تھیں، اللہ کو پیاری ہو چکی تھیں اور ہمیں جیل میں خبریں ملتی رہیں. یہ وہ واقعات ہیں جنہیں زندگی میں کبھی بھلایا نہیں جا سکتا. سیاست اپنی جگہ، مگر کسی پر اس طرح سے ظلم نہیں کرنا چاہیے. میں جو ہے نا وہ کورٹ میں تھا تو وہاں مجھے اطلاع ملی کہ آپ کی بیگم کی، کلثوم نواز کی جو ہے وہ طبیعت پھر خراب ہوئی اور وہ ICU میں چلی گئی. میں نے ان کو
मिन्नतें की उनके, मैंने कहा मेरी बात करा दें, मेरी बीवी बीमार है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं कराई बात। खैर मुझे वहाँ से वो मेरे सेल में ले गए और 3 घंटे के बाद मेरे पास आते हैं कि जी हमें बड़ा दुख है जी, आपकी बेगम फौत हो गई। जबकि दूसरी तरफ रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस चार्जशीट है, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और ISPR जवाब दें। पैनामा पेपर्स हम लाए, ना ही उस वक्त हम हुकूमत में थे, और नवाज शरीफ मरियम को ट्रायल मुकम्मल होने तक गिरफ्तार भी नहीं किया गया। नवाज शरीफ बताएं वो किस डील के जरिए पाकिस्तान वापस आने की कोशिशें कर रहे हैं। NRO हो रहा है और सिस्टम खामोश है। नवाज शरीफ को मैं ये कहूँगा कि जो NRO 22 की तफसील कौम के सामने रखें, वो जिस डील के जरिए पाकिस्तान आ रहे की कोशिश कर रहे हैं, या फिर शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज और नवाज शरीफ दोनों को पाकिस्तान की सियासत से बाहर कर दिया है। आज नवाज शरीफ को चाहिए कि NRO 2022 की जो डिटेल्स हैं वो हमारे सामने रखें और हिम्मत करें किस तरह से उन्हें 1100 अरब रुपए के मुकदमे जो हैं उसमें जरदारी और नवाज शरीफ को रिलीफ दिया गया है। पूरा हमारा जुडिशल सिस्टम बिठा दिया है इस NRO 2022। जबकि अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कहा है कि नवाज शरीफ की ख्वाहिश पर कोई तैनाती नहीं होगी। नवाज शरीफ की डील फेल हो गई है, कौम इमरान खान की कॉल की मुंतज़िर है। 15 नवंबर से पहले अहम फैसले हो जाएंगे। शरीफ को मायूसी होगी, ये डील नाकाम होगी, ये पार्टनरशिप टूटेगी, आने वाले फैसले जो है मेरिट पर होंगे। नवाज शरीफ की ख्वाहिश पे कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगी। पाकिस्तान अपनी ज़िंदगी के तशवीशनाक, हौलनाक, खौफनाक प्रोग्राम में दाखिल हो गया है। 15 नवंबर से पहले फैसले होंगे। सारी कौम इमरान खान की कॉल की मुंतज़िर है, ताख़ीर की गुंजाइश नहीं है। जबकि ये बात भी हकीकत है कि शेख रशीद अहमद ने अदम एतमाद के वक्त जो पेश गोइयाँ की थीं वो गलत साबित हुई। ये वही शेख रशीद अहमद साहब हैं जो तहरीक अदम एतमाद के वक्त इसकी नाकामी पर पुरुम्मीद थे। हमारी तरफ छोड़ें, आप अपने बंदों का ख्याल रखें। आप 9 दिन अपने बंदों को 2 दिन स्पीकर के और 7 दिन वोटिंग वाले दड़बे में नहीं रख सकते। ये फुर्र करके उड़ जाएंगे 12 बंदे आपके। पोजीशन में डेडलॉक हो गया है आदम एतमाद पर, और वक्त आने पर इमरान खान सियासी साइबर अटैक करेगा। अब सवाल यह है कि क्या नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान के लिए खतरे की घंटी साबित होगी? क्या नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये कहना दुरुस्त होगा कि नवाज शरीफ के केसेस खत्म होने के करीब हैं और वो जल्द वतन वापस आने वाले हैं? इस पर मजीद बात करेंगे। सीनियर तजियाकार आमिर ज़िया साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं और मुर्तज़ा सोलंकी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का वक्त देने के लिए। आमिर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। सवाल यह है कि मियाँ नवाज शरीफ की गुफ्तगू से लग तो यही रहा है कि उनके केसेस ख़त्म होने के करीब हैं। क्या आपको भी मुस्तकबिल में ऐसा कुछ होता हुआ नजर आ रहा है? क्या वाकई ही उनके केस में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए? एक बात तो बिल्कुल तय है ना कि जो लोग जिनके ऊपर कल तक केसेस थे उनकी सियासी बहाली का अमल जो है वो शुरू हो गया है। उसकी एक तो आपने निशानी देखी कि सरदार साहब जो है वापस तशरीफ लाए और वो दोबारा फाइनेंस मिनिस्टर बन गए। मरियम साहिबा जो है मुल्क से बाहर चली गई। तो इसी तरह कोशिशें हो रही हैं नवाज शरीफ साहब के लिए राह हमवार करने के लिए। और जाहिर है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके दिल में बहुत ज़्यादा मतलब शिकायत हैं। और उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अगर आप उस पर गौर करें कि जहां वो इमरान खान से शाकी थे, तो बाज़ जो शिकायत कर रहे थे उस दौर में इमरान खान की तो हुकूमत नहीं हुआ करती थी। तो उनका जो निशाना थे और जिनसे वो शिकायत कर रहे थे, वो जाहिर है कि उस वक्त के जो मतलब है कि हमारी अदलिया थी, उस वक्त के जो इदारे थे, उनके ऊपर इनका जो था उनकी तोपों का रुख था। और वो चीज़ जो है मेरे ख्याल में एक तरह से आप यूँ देखें कि एक खतरे की घंटी है हमारे अदलिया के लिए भी, हमारे इदारों के लिए भी, क्योंकि चार्जशीट जो है नवाज शरीफ साहब ने बुनियादी तौर पर इमरान खान को निशाना रखकर उनको जो इनडायरेक्ट उनकी फायरिंग हो रही थी वो उन्हीं पर हो रही थी। उन्हीं से वो सवाल कर रहे थे, उन्हीं से हिसाब मांग रहे थे और उन्हीं से वो पूछ रहे थे कि जनाब क्या हुआ, मेरे जो 5 साल ज़ाया हो गए। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो सिर्फ इमरान खान ही को उन्होंने नहीं तनकीद का निशाना बनाया, बल्कि साथ साथ उन्होंने अदलिया को भी बनाया, इदारों को भी बनाया, क्योंकि जाहिर है कि उस वक्त इन्हीं की हुकूमत थी जब उनके खिलाफ जो है पैनामा का पूरा केस चला, और इन्हीं की हुकूमत थी कि जब इनको हटाया गया और जो भी सिलसिला हुआ।
تو یہ جی بالکل، اس کا ذکر بھی آج فواد چودھری صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ 2016 میں پیناما آیا، 2017 میں میاں محمد نواز شریف کے سارے کیسز سامنے آئے، تو اس میں ہماری حکومت تو نہیں تھی اس وقت، ان کے فواد چودھری صاحب نے یہ بات کی تھی۔ مرتضیٰ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ کیا نواز شریف کے خلاف بننے والے کیسز واقعی ہی انتقام تھے کہ جیسا کہ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے؟ جی میرے خیال میں نواز شریف صاحب کا یہ الزام درست ہے، لیکن یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ جی وہ پاناما میں کے وقت جو ہے وہ حکومت نہیں تھی عمران کی، تو یہ آپ مت بھولیں کہ پاناما میں پٹیشنر کون تھا؟ جی ہاں، ان کا نام عمران خان ہے، درست۔ اور اس پوری مہم میں عمران خان اور ان کے جو ساتھی تھے وہ آگے تھے، اور یہ بات کہ جی وہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان سے پہلے ہوئی عمران خان کے آنے سے، تو عمران خان تو 18 اگست 2018 میں آگے تھے، نواز شریف تو نومبر 2019 میں لندن گئے ہیں، تو اس پورے عرصے میں جو کچھ زیادتیاں ہوئیں اس کا صرف دوش اسٹیبلشمنٹ پہ تو نہیں ڈالا جا سکتا۔ یہ درست ہے کہ جو پروجیکٹ عمران ہے وہ خود بخود پیدا نہیں ہوا، اس کی جو اس کو جس طریقے سے پروان چڑھایا گیا جنرل مجیب الرحمان سے لے کے جنرل پاشا تک اور آگے تک جنرل ظہیر الاسلام تک، تو وہ ایک سیاسی حقیقت ہے، یہ ڈاکومنٹڈ ہے۔ لیکن یہ بات کہنا کہ جی وہ صرف نواز شریف اور ان کے ساتھیوں کو کوئی رعایت مل رہی ہے، تو نواز شریف اور ان کے جو لوگ ہیں وہ تو سالہ سال جیل کاٹ کے آئے ہیں، ابھی اگر نیب کے حوالے سے کوئی فائدہ ہوگا تو وہ صرف عمران خان اور ان کے لوگوں کو ہوگا، اور ابھی جو اس کے اشارے ہیں کہ نواز شریف کو کوئی سہولت ملے گی یا نہیں ملے گی، اس سے پہلے تو فیصل وافدہ کو ملنے کے اشارے مل گئے ہیں، سپریم کورٹ میں ان کے کیس کے سلسلے میں جو ریمارکس آئے ہیں وہ نون لیگ کے کسی رہنما کے لیے نہیں ہے، وہ نواز شریف سے متعلق نہیں ہے، وہ فیصل وافدہ سے متعلق ہے، اور میری معلوم ٹھیک ہے۔ تاحیات نااہلی کے حوالے سے جو کیسز سامنے آئے اس کے حوالے سے بھی آپ گفتگو کر رہے ہیں۔ عامر ضیاء صاحب آپ یہ بتائیں کہ کیا نواز شریف کی پریس کانفرنس کے بعد عوام ایک بار پھر نون لیگ کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو سکتی ہے؟ میاں محمد نواز شریف اگر وطن واپس آتے ہیں تو ظاہر ہے جو بیانیہ ہیں عمران خان صاحب کا جو انہوں نے بلڈ کر دیا ہے اس وقت، اس بیانیے کا مقابلہ کیا مریم نواز صاحبہ اکیلے کر سکتی ہیں، یا پھر میاں محمد نواز شریف کا وطن واپس آنا ضروری ہے؟ یہ مریم صاحبہ نے بائی الیکشن میں کر کے دیکھا اور اس میں ان کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی، آپ نے دیکھا تھا کہ 15 نشستوں پہ 20 میں سے 15 میں ان کو شکست تھی۔ اچھا ظاہر ہے کہ ان کا ترب کا جو پتہ ہے نون لیگ کا وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں، اور لیکن ان کے آنے میں بہت سارے ifs and buts ہیں، وہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ظاہر ہے کہ وہ کنوکٹڈ ہیں، ان کو اگر بحال بھی کرنا ہے، جیسے بھی مرتضی سلنگی صاحب فرما رہے تھے کہ جی جو فیصل واڈوا صاحب کے ساتھ جو اگر نرمی بڑھتی جاتی ہے تو اس کا فائدہ نواز شریف صاحب کو بھی ہوگا، کیونکہ جن کی بھی کنوکشنز ہیں لائف لانگ ان کو اس چیز کو چیلنج کیا گیا ہے۔ لیکن بہت سارے پاکستانیوں کا، قانون دان حضرات کا یہ بالکل خیال ہے کہ چاہے اس کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، پی ٹی آئی سے کوئی کنوکٹڈ آدمی ہو، وہ نون لیگ کا ہو، وہ پیپلز پارٹی کا ہو، کسی بھی پارٹی کو، ایم کیو ایم کا ہو، اس کے اوپر جو ہے کہ کیا آپ کو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے لا کو بدلنا چاہیے، یہ بہت بڑا ایک سوال ہے۔ اور اسی سے جڑا یہ سوال ہے کہ جی جو آرٹیکل 62 61 کے اوپر بات ہو رہی ہے، یقیناً اس آرٹیکل میں وہاں میں وہ تعریف نہیں کرتا کہ صادق اور امین کی کیا تعریف ہونی چاہیے، تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو ختم کر دیں، اس کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ شرائط ہونی چاہیے، یہ ہو کہ بھئی ٹیکس پیئر ہے، کنوکٹڈ تو نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی مطلب ہے کیس تو نہیں ہے، یعنی کہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو صاف ستھرے لوگ ہوں وہ انتخابات کی سیاست میں آئیں۔ دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ بھی چاہیں گے نا گھر میں ایک ڈرائیور رکھیں تو آپ دیکھیں گے اس کا لائسنس ہے، اس کا کرمنل ریکارڈ تو ثابت نہیں ہے، بے شک وہ ہوا کہ جس نے ماضی میں کرائم کیا تھا اور اس کے بعد اس نے بقول شخص گناہوں سے توبہ کر لی، تو آپ اس کو ڈومیسٹک ہیلپ نہیں رکھیں گے۔ تو کجا کے ہم لوگ اگر راستہ بنا رہے ہیں، ہمارا مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے میڈیا میں اور ہمارے یہاں جو ہے مطلب بہت سارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں تو ان کنوکٹڈ لوگوں کے لیے دوبارہ سے راستہ بنایا جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی ایک شخص کے لیے، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، جب تک ہم لوگ پاکستان میں من حیث القوم اور ہماری جو عدلیہ ہے اور ہمارے جو ادارے ہیں، کچھ چیزوں پہ آپ کو ایک مضبوطی سے کھڑا ہونا پڑے گا، اور مضبوطی کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے کہ جناب آپ کوشش کریں کہ جتنے آپ کہتے ہیں نا کہ صاف ستھرے لوگ، پڑھی لکھی قیادت اگر آ سکے سامنے، اس کو لے کر آیا جائے۔ اب فیصل واڈا کے اوپر اگر کنوکٹڈ ہیں، بالکل ان کو کیوں کس بات کی ان کو چھوٹ ملے؟ اگر انہوں نے جھوٹ بولا، دروغ گوئی کی تو نہیں ملنا چاہیے۔ اسی طرح کسی اور پارٹی کا بھی کرے، اس کو بھی نہیں ملنا چاہیے۔ تو بات یہ ایک اخلاقی کوسچن ہے
یہ ریگارڈلیس آف پرسنالٹی یہ بات ہونی چاہیے کہ جناب جو لوگ جن کے اوپر جو کنوکٹڈ ہیں، جو جرائم میں کہتے ہیں گلے گلے ملوث ہیں، جن پہ فائنینشیل بڑے کرائم کے وہ ہیں ایلیگیشن رہے ہیں، یا تو آپ تسلیم کر لیں کہ اگر وہ کہتے ہیں جی تمام جھوٹے ہیں، اس کا مطلب ہے اس ملک میں کبھی کرپشن نہیں ہوئی ہے۔ 1990 کا دہائی جو تھی بڑی صاف ستھری تھی، 2008 سے لے کر جو آج تک ہے بڑی صاف ستھری تھی، ایسا نہیں ہے۔ لیکن عامر صاحب یہ پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے، یہ مرتضیٰ سولنگی صاحب کی طرف میں لے کے جانا چاہوں گا۔ مرتضیٰ سولنگی صاحب یہ بتائیں کہ چلیں ایک مجرم ہے، اس نے اپنی سزا پوری کر لی، پھر وہ واپس آیا، لیکن تاحیات نااہلی کیسے ہو سکتی ہے؟ تاحیات یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جی وہ پوری زندگی وہ صحیح نہیں ہوگا، اس کو موقع نہیں ملنا؟ کیا یہ بات درست ہے کہ تاحیات نااہلی ہونی چاہیے یا دوسرا موقع ملنا چاہیے؟ دیکھیں، جب عامر ضیاء صاحب فرما رہے ہیں نا کہ قانون کسی کے لیے نہیں بدلنا چاہیے، تو میں ان کی معلومات میں اضافہ کروں کہ یہ تاحیات نااہلی کا قانون کوئی نہیں ہے۔ یہ ہمارے اس وقت کے جج حضرات کا یہ قانون کی سمجھ تھی کہ ان کے خیال میں 62(1)F میں جو اہلیت ہے ان کو وہ صاحب پورا نہیں کرتے، اس لیے ان کو تاحیات نااہل کیا جائے۔ اور جن صاحب نے فیصلہ لکھا تھا وہ خود فرما رہے ہیں کہ میرے خیال میں یہ کالا قانون ہے، ڈریکونین ہے۔ تو کتنا یہ قانون ہے اس کی کلئی اسی بات سے کھل جاتی ہے۔ پھر یہ جو کنوکشن کی بات ہے تو اس کو ذرا دیکھیں کہ کس چیز کی کنونشن ہے، بکری چوری کی ہے، قتل کرنے کی ہے، رشوت کی ہے، کس چیز کی ہے؟ کنوکشن تو مہاتما گاندھی کی بھی تھی، کنوکشن تو نہرو کی بھی تھی، ہمارے جو آزادی کے جو لیڈرز تھے ان کی بھی کنوکشنز ہوئی تھی۔ تو ذوالفقار علی بھٹو کو ایک جھوٹے مرڈر کیس میں کنوکٹ کیا گیا تھا، اس پر جج حضرات سے پوچھیں کہ وہ کتنا فخر محسوس کرتے ہیں اس فیصلے پہ۔ تو جو سزا ہے اس کے بھی فلسفے پہ جائیں۔ امریکہ میں جیل کو کریکشنل فیسلٹی کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہاں پر لوگوں کی اصلاح کی جاتی ہے۔ تو سزا جو ہے تاحیات کوئی سزا نہیں ہوتی، اس لیے دنیا کے بہت سارے ملکوں میں سزائے موت جو ہے اس کو ختم کیا گیا ہے، اسی وجہ سے کہ سزا کا مقصد کسی کو درست کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کی زندگی ختم کر دیتے ہیں تو پھر اس کی تو کوئی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو ساری بات ہے، آپ کو نہیں پتا کہ نواز شریف کو کس چیز کی سزا ہوئی تھی جس پر ان کو تاحیات نااہل کیا تھا؟ آپ اپنے بیٹے سے ایک تنخواہ لے سکتے تھے، وہ ریسیویبل ہونی چاہیے تھی، وہ بلیک لا ڈکشنری کے تحت جو ہے وہ ایک ریسیو۔ صحیح ہے مرتضیٰ سولنگی صاحب، تاحیات نااہلی کے حوالے سے بڑی تفصیل سے آپ نے ہمیں بتا دیا، اپنا پوائنٹ آف ویو بتایا۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا عامر ضیاء صاحب، آپ بھی ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ایک اور اہم معاملہ ادھر اپنے بتا دوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے پی ٹی آئی رہنما اسد عمر کی درخواست پر سماعت کی، جس میں دفعہ 144 کے قانون کو چیلنج کرتے ہوئے موقف اختیار کیا گیا تھا کہ پرامن احتجاج روکنے کے لیے دفعہ 144 کا نفاذ غیر آئینی ہے۔ برطانوی راج نے یہ قانون بنایا تھا جو آج بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ اگر آئین سے متصادم کوئی قانون ہے، کوئی قانون بنے تو عدالت اسے کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ دفعہ 144 کا نفاذ مسلسل 2 دن یا 1 ماہ کے دوران 7 دن سے زیادہ نہیں کیا جا سکتا، مگر اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے 2 ماہ کے لیے نفاذ کیا۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کس طرح متاثر ہیں، آپ کو کس بات سے روکا گیا ہے؟ بابر اعوان نے کہا کہ اس صورت میں ریلی نہیں نکالی جا سکتی۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ دھرنا کیس کا ایک فیصلہ موجود ہے، آپ نے وہ پڑھا ہے؟ احتجاج یا ریلی نکالنے کا طریقہ ہے جس کے لیے اجازت لینی ہوتی ہے۔ پٹیشنر کی اپنی جماعت کی 2 صوبوں میں حکومت ہے، کیا ادھر کبھی دفعہ 144 نافذ نہیں کی گئی؟ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی کیا اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ نہیں رہی؟ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ پنجاب اور کے پی میں اس جماعت کی حکومتیں ہیں، آپ پہلے ان صوبوں میں جا کر یہ قانون اسمبلی سے ختم کرائیں پھر یہاں آ جائیں۔ بابر اعوان نے کہا کہ یہ ایک سیاسی جماعت نہیں بلکہ سابق ایم این اے کی درخواست ہے جو اس عدالت کے دائرہ اختیار میں رہنے والا شہری ہے۔ چیف جسٹس نے کہا یہ سابق نہیں، اب بھی رکن قومی اسمبلی ہیں، جب تک استعفیٰ منظور نہ ہو تب تک رکن اسمبلی رہیں گے۔ ڈاکٹر بابر اعوان نے کہا کہ میں آپ سے اختلاف نہیں کر سکتا مگر تصحیح ضرور کر سکتا ہوں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ لا اینڈ آرڈر کا معاملہ ایگزیکٹو نے دیکھنا ہے جس میں عدالت کبھی بھی مداخلت نہیں کرے گی۔ بعد ازاں عدالت نے درخواست خارج کرنے اور فیصلہ اس کا سنایا اور کہا کہ پی ٹی آئی کی اب بھی قومی اسمبلی اور سینٹ میں خاطر خواہ نمائندگی ہے، پارٹی ایوان میں دفعہ 144 کے خلاف بل لا کر اسے ختم کر سکتی ہے۔ پی ٹی آئی کے پاس پارلیمنٹ کا متبادل فورم موجود ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ امن و امان کا معاملہ ایگزیکٹو کا ایکسکلوسیو اختیار ہے، ایگزیکٹو کے فیصلوں اور رائے کا متبادل عدالتی فورم نہیں ہے۔ دفعہ 144 کے تحت اگر کوئی
پی اختیار کا غلط استعمال ہو تبھی معاملہ عدالت آ سکتا ہے۔ اسد عمر دفعہ 144 کے تحت ایگزیکٹو فیل سے متاثرہ نہیں ہے، صرف دفعہ 144 کا نفاذ ہونا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ تو عامر ضیاء صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ جس طرح آج بھی عدالتی ریمارکس سامنے آئے، چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ دفعہ 144 کا نفاذ غیر آئینی نہیں ہے، برطانوی راج نے یہ قانون بنایا تھا، آج بھی اس کا استعمال کیا جا رہا تھا۔ پی ٹی آئی کے اسد عمر یہ درخواست لے کے گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ، لیکن اب اس کا فیصلہ بھی آ گیا ہے اور چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ بھائی 2 صوبوں میں آپ کی حکومتیں ہیں، 2 صوبوں میں جا کر پہلے اسمبلی سے اس قانون کو ختم کرائیں پھر یہاں پر آئیں۔ تو ایگزیکٹو کا یہ اختیار ہے، عدلیہ کا اختیار نہیں ہے۔ آپ ابھی رکن اسمبلی ہیں، آپ بل پاس کروا سکتے ہیں اسمبلی جا کر، تو کیا پی ٹی آئی والوں کو جا کر آپ نہیں سمجھتے کہ باقاعدہ جا کر اجازت لینی چاہیے؟ یہ بڑی بدقسمتی ہے اس ملک میں کہ جو سیاسی معاملات ہوتے ہیں، انتظامی معاملات ہوتے ہیں، ان کو عدالت میں لے کے لوگ چلے جاتے ہیں، اور بار بار آپ دیکھیں کہ اس کے تحت جو ہے وہ پارلیمنٹ کو بائی پاس کیا جاتا ہے، اسمبلیوں کو بائی پاس کیا جاتا ہے۔ جو فورمز ہیں جہاں پر بات ہونی چاہیے، کیونکہ ہماری سیاست اتنی زیادہ پولرائزڈ ہے، اس میں اتنی زیادہ تقسیم ہے، اتنی زیادہ اس میں ایک دوسرے پہ عدم اعتماد ہے، تو کہیں پہ وہاں بات نہیں ہوتی ہے۔ اور آج بھی اتنا زہریلا وہ ہے، مطلب جو ماحول ہے کہ اس کے اندر آپ سمجھیں کہ سیاستدان جو ہیں وہ کمیٹیز کے ذریعے اور جو پارلیمانی کمیٹیاں ہوتی ہیں مختلف، اس میں بیٹھ کر قانون سازی کریں، وہ نہیں ہوتا، اور وہ پورا عمل جو ہے رکا ہوا ہے۔ اچھا، اس میں مزید ڈسٹورشن آ گیا ہے کہ جب سے ہم دیکھتے ہیں کہ اپریل کی جو تبدیلی آئی ہے، اس میں بہت سارے پاکستانیوں کی رائے ہے کہ جناب یہ حکومت جو ہے، اب ٹھیک ہے کہ وہ بظاہر لگتا ہے کہ جی آئینی طریقے سے آئی، لیکن اس کے لیے جو بھی اسلوب اپنایا گیا کہ لوگوں کی بقول شخص کے ووٹوں کی خریداری ہوئی مبینہ طور پر، بہرحال آج عدالتی فیصلہ ہو گیا ہے، عدالت نے تمام ابہام دور کر دیے۔ عامر ضیاء صاحب، مرتضیٰ سولنگی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، پروگرام دیکھنے کے لیے آپ کا بھی شکریہ۔ اپنے میزبان فواز زیدی کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نے